अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बजट पेश कर दिया गया है और हमेशा की तरह हुकूमत इसे बेहतरीन बजट कह रही है और अपोजिशन बदतरीन कह रही है। आपके ख्याल में क्या ये अवाम दोस्त बजट है? अच्छा मरियम, पहली बात ये है, मुझे पता था पहला सवाल यही होगा। आप देखो कि बजट पे तबसरा जो है इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना ने ये वादा किया है कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। अगर उनका ये दावा खोखला नहीं है और दुरुस्त है कि इसके बाद कोई मिनी बजट नहीं आएगा, मैं इससे एग्री नहीं करता, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा हालात में, गिवन कंडीशंस में, देखना ही होता है गिवन कंडीशंस क्या हैं। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं था। कोई और आदमी होता इससे बेहतर बजट नहीं दे सकता था। और जिसे अवाम फ्रेंडली बजट कहते हैं, हम टर्म्स इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोइंग देम, वो वायबल ही नहीं है, इस मुल्क में हो ही नहीं सकता। अवाम फ्रेंडली बजट जो है वो वेलफेयर स्टेट्स में होते हैं, जहाँ बच्चों की तालीम की ज़िम्मेदारी रियासत उठाती है, जहाँ बीमारों के इलाज की, जहाँ प्रोटेक्शन की, यहाँ हर गेटेड कम्युनिटी में अपने गार्ड्स हैं, लोगों ने अपने रखे हुए हैं। तो ये किस खाते में जाना चाहिए? ये इसके लिए हुकूमत को चार्ज करना चाहिए, बिकॉज वो नहीं आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते। तो फिर आप इस तरह की कम्युनिटीज़ फिर इस तरह के काम करती हैं। सो जिसे सही मानों में अवाम फ्रेंडली बजट कहते हैं वो वेलफेयर स्टेट्स में होता है। हमारे यहाँ तो अभी तक बहुत दूर की बात है जी। सो इसलिए लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर नहीं आता कोई मिनी बजट तो फिर डेफिनेटली गिवन कंडीशंस में, मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट शायद मुमकिन नहीं था। हसन साहब, लेकिन टैक्सेस की शरह कम की गई है, इससे एक पब्लिक फ्रेंडली कदम कहा जा सकता है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इन कंडीशंस में इससे बेहतर बजट मुमकिन नहीं। लेकिन हंसी मुझे उस वक्त आती है जिन्हें कख नहीं पता होता, वो भी तबसरे कर रहे होते हैं लंबे चौड़े। हर बंदा ही एडम स्मिथ बना हुआ है इस मुल्क में, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल हकीकत यही है, अगर मिनी बजट नहीं आता जो हमारी रिवायत है, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हसन साहब। आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं मौशी तरक्की में ताजिर अहम है, उनकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इसमें तो शक ही कोई नहीं। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो, तिजारती रस्ते, तिजारती मुआहदे, तिजारती सहूलतें, तिजारती मौके, इनके लिए जंगें लड़ी गई हैं। बेसिकली बात वो 100% ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहां मैं चंद दिन पहले किसी अखबार में पढ़ रहा था कि कितने 100 अरब तो FBI ही खा जाता है। और दूसरी बात ये है, मुंह उठा के कह देना हर कारोबारी को कि ये माफिया है, ये ज्यादती है। ये माफिया वाला धंधा जो है ये टॉप से शुरू होता है। ताजिर ने क्या माफिया होना है? लेकिन अगर टॉप देखो ना, हर पैगाम मरियम यहां से जाता है, सर से। मैं अगर हाथ भी हिला रहा हूं तो सिग्नल यहां से आ रहा है। इस मुल्क का टॉप मुद्दतों से करप्ट है, उसकी सीपेज हुई है, वो रिश्ता 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 रेडी वाले तक आ गया है। तो बूथा उठा के ये कह देना, एक तरफ आप कहते हो कि इस मुल्क को लूट के खा गए जी फलां 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 लोग, इनके खरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, खरबों डॉलर की इनकी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है, तो फिर तमाम लोगों को माफिया कैसे कह रहे हो? हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने यह बताया था कि हुक्मरानों का अक्स होते हैं अवाम। टॉप अगर करप्ट होगा और इतना करप्ट होगा कि खुदा की पनाह उन पे गोरों ने किताबें लिखी हुई हैं, नीचे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? लेकिन बेसिकली ताजिर जो है किसी भी माशरे की, वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो इनको इज्जत देनी चाहिए, इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और जो सफाई का अमल है वो टॉप पे करो, नीचे तक खुद ही आ जाएगी सफाई। कलीदी किरदार होता है किसी भी और एक बात, सिर्फ ताजिर ही नहीं, और बहुत से अवामिल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मसलन सियासी इस्तेकाम है जो आने नहीं दे रहा है इस मुल्क में, कुछ लोग इस किस्म के। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट डेफिनेटली कलीदी किरदार ताजिर का ही होता है, कारोबारी का होता है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक।
حسن صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ وہ آن لائن ووٹنگ کا حق استعمال کر سکیں گے. قومی اسمبلی میں بل منظور ہو گیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الگ سیٹیں رکھ دی جائیں. یار یہ کان پکڑنا ہے، سیدھے پکڑو. تمہارے محسن ہیں اوورسیز پاکستانی، غریب الدیار، غریب الوطن جسے کہتے ہیں. یہ ڈوب مرنا چاہیے اس طرح کی سوچ جن کی ہے. تم ان کو سنبھال نہیں سکے. انہیں رزق روٹی کی تلاش میں ماں باپ سے، بعض اوقات بچوں سے، بعض اوقات اپنے شہر سے، ملک سے جانا پڑتا ہے دور. اور یہ بہت کربناک ایکسپیرینس ہے. سیلف ایگزائل بھی ہو، خود ساختہ جلا وطنی بھی ہو. مجھ سے اگر کوئی پوچھے میری زندگی کا بدترین وقت کون تھا، تو میری زندگی کا بدترین وقت وہ تھا جو میں نے مجبوراً بیرون ملک گزارا. وہ تمہارے محسن ہیں، تمہیں پال رہے ہیں، وہ تمہارے ملک کو پال رہے ہیں. تم نخرے کر رہے ہیں. ناک آپ نے پکڑنی ضروری ہوں ہے، یہ ان کا حق ہے. جو اس ملک کو صحیح معنوں میں سنبھالے ہوئے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جلا وطنی کا وہ دکھ برداشت کر رہے ہیں، سبحان اللہ. تم کہتے ہو ان کو. میرا خیال ہے آج تک ان کو اگر یہ حق نہیں ملا تھا، وہ اوورسیز پاکستانیوں پہ ظلم تھا، ان کے ساتھ بدترین ناانصافی تھی. بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کا، بہت ہی اچھا فیصلہ. ایسا ہی حسن صاحب، پر احسن اقبال کہتے ہیں، حکومت کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے اوورسیز جو پاکستانی جی حسن صاحب، پر احسن اقبال کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی یہاں کی سیاست سے واقف نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ احسن اقبال جیسا بکرات ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے. اور ان سے بڑھ کے واقف کس نے ہونا ہے جنہیں ملک چھوڑنا پڑا؟ ان سے زیادہ کس نے بھگتا ہوگا؟ یار یہ بنگیاں مار دیں. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ لمبے آدمی کی آئی ڈونٹ نو عجیب و غریب بات کی ہے کہ جی ان کو پاکستانی سیاست سبحان اللہ ہے. تم سقراط ہو، ارسطو ہو، ان کو نہیں پتا. آپ کو بہت پتا ہے. جن کے پیچھے ماں باپ، بہن بھائی، پورا خاندان، وہ اکیلا پیدا ہو کے باہر چلا جاتا ہے. کیا بےہودہ بات ہے. ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. جب وہ اس ملک میں آتے ہیں چھٹیاں، کیا ہوتا ہے پھر ان کو پتا ہے. جانے سے پہلے ان پہ کیا کچھ گزرا ہے ان کو بہت پتا ہے. یہ اس کی وجہ ہے. احسن اقبال کا بھی کوئی قصور نہیں. ہماری ٹریڈیشن ہے گندی سی، غلیظ سی. یہ حکومت کوئی اچھا بھلا کام کرے، انہوں نے کیڑے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں. ایسا ہی ہے. اور کل جب یہ حکومت اپوزیشن میں ہوگی، یہ بھی یہی کام کریں گے. یہ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ چھوڑنا ہوتا ہے، بس چھوڑ دی ہے اس نے بھی. اس وجہ سے بھی تو مخالفت کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دے دیں. نہیں، وہ زیادہ باشعور ہیں، وہ زیادہ اویئر لوگ ہیں. انہیں پاکستان کی صورتحال سے، پاکستان میں کے اندر رہنے والوں سے زیادہ دلچسپی ہے. ان کا ایکسپوجر بہت بڑھ جاتا ہے. ان کو صحیح غلط کا، اچھے برے کی تمیز یہاں پہ رہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. میرے نزدیک یہ کوئی وجہ نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے کیا ہے تو ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے جی. ایک فیکٹر ممکن ہے یہ بھی ہو. بٹ بیسیکلی میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. بیرون ملک پاکستانی پاکستان اور پاکستانیوں کے محسن ہیں. ان سے ووٹ کا حق تم کیسے لے سکتے ہو؟ جو کچھ اب تک کیا وہ بدنیتی تھی. بالکل. بہرحال آگے چلیں. بہت اچھی بات ہے. ان کو مبارک ہو اور حکومت کو بھی مبارک ہو. جی حسن صاحب، ویسے اپوزیشن اوورسیز پاکستانی کی آن لائن ووٹنگ کی مخالفت تو کر رہی ہے، ساتھ ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بھی مخالفت شروع کر دی ہے. دیکھو بات سنو، یہ وہ لوگ ہیں نون لیگی اور دوسرے جو کوئی بھی ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کو برباد کر کے یہاں تک پہنچایا. یار اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی مطلب اس کے لیے بلو ایوریج دماغ اگر کام کر رہا ہو، اگر ویسے ہی کسی کے دماغ پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں. انہی لوگوں نے مل جل کے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے. انہوں نے یہ ادارے برباد کیے. یہ دیکھو، مشین کسی چیز میں خیانت کرنے کے لیے آپ کی حصے دار نہیں ہو سکتی جو ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ہیرا پھیری کے اور دھاندلی کے ایکسپرٹس ہیں. ان کی پوری زندگیاں مالی سے لے کے جمہوری دھاندلی تک کی گواہ ہیں. مشین ان کے بارے میں نہیں ہے. سائنٹیفک دیکھو، ان کی اپروچ ہی سائنٹیفک نہیں. یہ پرانے زمانے کے نہیں ہوتے تھے وہ چور جو
تیل مل کے جایا کرتے تھے کہ اگر کو پکڑ بھی لے تو پھسل کے ہاتھ سے نکل جائیں. یہ وہ کلاس ہے. انہوں نے معاشرے کو سائنٹیفک ہونے ہی نہیں دیا. انہیں کوئی ایسی چیز بارے میں نہیں ہے جو میرٹ کو اور جینونیس کو انشور کرے. تکلیف ان کی یہ ہے. آپ نے اگر انشور کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس میں تو نہیں کوئی اونچ نیچ. اگر کوئی مشورہ ہے وہ دو. باقی مشینی کام پوری دنیا باقی ٹھیک ہے. باقی گھروں میں مشینیں چل رہی ہیں جی. یہ اوون سے لے کے تو ایئر کنڈیشنر تک. وہ جو آپ کی وہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں ہاؤس وائف ہے کیا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, جس میں بہت سارے وہ گیجٹس ہوتے ہیں, وہ یہ چھیلنے کے وہ کاٹنے کے فلاں کرنے کے. پوری دنیا مشین ہے. مشین پہ بیٹھ کے جاتے ہو. ہاں پروٹوکول کے لیے 150 مشین تو ہمارے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے. باقی ساری مشینیں ٹھیک ہیں. سیل فون ٹھیک ہے جی. یہ فضول بات کر رہے ہیں. دیکھو بات سنو, پٹواری ختم کرنا ہے نا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے. نظام کو مشینی کرو, جہاں جہاں ہو سکتا ہے مشینی کرو. ٹھیک ہے, پروگرام میں یہاں وقت ہوا بریک کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے, جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ٹھہرا دیا ہے. بالکل ٹھیک کہا ہے فضل الرحمان نے, عمران خان ذمہ دار ہے. او بھائی, یہ ہم ہیں عقل کے اندھے لوگ. ہمارے ہاں ہم پسماندہ قومیں ہیں, کسی کو اچھا لگے برا لگے. ہمارے ہاں الو حماقت کی علامت ہے, ان کے ہاں الو وزڈم کی علامت ہے. اسی طرح ہمارے ہاں دیکھو بات, گدھا ہے کیا؟ ہارڈ ورک کا سمبل ہے گدھا. لیسٹ ڈیمانڈنگ. بیچارے کا غریب کا مطالبہ ہی کوئی نہیں ہوتا. گھوڑا تو بڑی خدمت کراتا, گدھا بیچارہ کیا ہے, لوٹنیاں لگا کے پھر مزدوری پہ, اور سب سے زیادہ کام کرنے والا. جی. سپر پاور ہے امریکہ, اس کی جو پارٹی برسر اقتدار ہے اس وقت ڈیموکریٹس, ان کا انتخابی نشان گدھا ہے. ان کا دوسری ریپبلکنز کا انتخابی نشان ہاتھی ہے. دونوں محنت کی علامتیں. ہمارے ہاں شیر ہوتے ہیں جنہوں نے چیر پھاڑ کرنی ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے, خون پینا ہوتا ہے. اپنے سمبلز پہ کبھی غور کرو. یہ جلی, یہاں آپ کا شیر سمبل ہے, تیر سمبل ہے. سبحان اللہ بھائی, ان کا سمبل گدھا ہے, وہ سپر پاور ہے. آپ کا تیر ہے اور وہ کیا شیر ہے, تو ماشاءاللہ آپ کے کشکول کا سائز ہی بلہ بھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. گدھا انتخابی نشان ہے ان کا. آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب, جماعت اسلامی کی امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں سرپرائز دیں گے. سراج الحق صاحب بہت پیارے آدمی ہیں, بہت ہی اچھے آدمی ہیں, اور وہ بھول رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سرپرائز دیتے ہیں. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بارے میں نعرہ لگا کرتا تھا, اکو سیٹ پھر بھی ٹیٹ. تو سرپرائز تو وہ ہمیشہ دیتے ہیں, اس دفعہ بھی سرپرائز ہی دیں گے, مجھے I'm 100% شیور. دیکھو ان جیسا نیک بھلا مانس پیارا انسان سیاستدان میں تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ سیاستدان ہے ہی نہیں بیسکلی. لیکن ہمارے یہ جو مذہبی رہنماؤں کا ایک پرابلم ہے, یہ عصر حاضر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے, یہ کنٹمپریری نہیں ہوتے. ان کو جس عہد میں یہ زندہ ہیں اس کے تقاضوں کا, اس کی پریارٹیز کا انہیں کوئی ادراک نہیں ہوتا. یہ اپنی بس ایک خاص دنیا میں مگن رہتے ہیں, مست رہتے ہیں, اور پھر ہم جیسے لوگوں کو یہ امبیرس کرواتے ہیں. لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا بس چلے تو میں ایسے نیک پاک. کس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ علم کی کمی ہے, اور کیا ہے, ایکسپوئر کی کمی ہے. آج بھی ہمارے ہاں جن لوگوں کے بارے میں بڑا ذکر کیا جاتا ہے وہ irrelevant ہو چکے ہیں صدیوں سے. ہمارے جن فلاسفرز کا, جن دانشوروں کا, جن انٹلیکچوئلز کا, ان کا ماڈرن ایج کے ساتھ, اس عہد حاضر کے ساتھ مریم کوئی تعلق نہیں ہے. میں بالکل سادہ زبان میں آپ کو نا اپنے ویورز میں جو ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جیسے گھوڑا بہت خوبصورت جانور ہے. ہم نے دلی پور میں گھوڑا, مجھے تو بہت پسند ہے, لیکن وہ irrelevant ہو چکا ہے. اب سواری کے لیے سائیکل, 2 ٹکے کی سائیکل کو اس پہ ترجیح دی جاتی ہے. اونٹ irrelevant ہو چکا ہے.
اسی طرح بے شمار کروڑ اتنی لمبی فہرست ہے کہ وہ چیزیں اب کنواں کل کی بات ہے، جسٹ یسٹرڈے. اب مجھے کنواں کہیں ڈھونڈ کے دکھاؤ. اس طرح یہ عہد ہر اعتبار سے مکمل طور پہ دیکھو، ایک ٹرائبل زمانہ تھا، پھر ایگریکلچر کا ایک پری ایگریکلچر، پھر ایگریکلچر کا ایک عہد ہے، پھر پوسٹ ایگریکلچر ہے. اب ایگریکلچر کو کوئی نہیں کہتا، ایگری انڈسٹری کہتے ہیں اور فلانا کہتے ہیں. سو یہ ان لوگوں کی عہد حاضر کے ساتھ جڑت نہیں ہے. اور ایک اور بات، کل کی بات ہے، تصویر حرام تھی جی. اب مجھے بتاؤ، جب تک تصویر نہیں بنواتے پاسپورٹ نہیں بنتا. ایسا ہی ہے. پاسپورٹ نہیں ہوگا آپ حج اور عمرے پہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی تھی کل. سر سید جیسے بندے کو یہ کہتے رہے نیچری ہے، مولد ہے، کافر ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے. آج پیٹ کاٹ کے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے بچے انگریزی اسکول میں پڑھائیں. اس کی وجہ ہے ماڈرن علوم سارے ہیں ہی اس میں. تو یہ دنیا ان کی کچھ باتیں سمجھ. کل تک لاؤڈ سپیکر. اب سعودی عربیہ میں اسلام شروع وہاں سے ہوا، طلوع وہاں سے ہوا، وہاں انہوں نے کہا ہے اس کو کنٹرول کرو. تو یہ ہے عہد حاضر کے تقاضوں کو سمجھنا. ہم نے دین کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. مومن کی تو ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے. تو ان کا ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو، ہماری بد نصیبی ہے، کوئی ان کی تھوڑی ہے. میں نے کتنی تعریف کیا ہے ایک طرف سراج الحق صاحب کی، دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں انہیں پتہ ہی کھ نہیں جس دنیا میں زندہ ہیں. یہ ہے میں آج کے زمانے میں اب شمشیر و سنا اول. وہ کیا ہے شمشیر و سنا؟ 1 کروڑ امیر تیمور بھی ہو، ایک چھوٹا سا بم کافی ہے. وہ زمانے بدل گئے ہیں. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، یہ کیا ہے؟ اب ان مصروں کی اس اپروچ کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کو غور تو کرو. کاروں کے پرزوں کی طرح بکنے لگے ہیں انسانی اعضا. جی ہاں جی ٹھیک ہے حسن صاحب، ہم اس کو یہیں پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں. اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.